तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम ज़बूर 109 और 110 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 109 के मौजू के हवाले से जानना चाहते हैं और इसका उन्वान क्या है? ये मसीह के दुखों के हवाले से है, जबकि कौम शैतान के ज़ेरे असर होकर उसके खिलाफ तैश में आई, और हालांकि यहूदा इस्करियोती भी इसका आलाकार बना, जिसका हवाला इस ज़बूर में दिया गया है। सो हम यहाँ पर मसीह के दुखों को देखते हैं जब शरीर का मुंह उस पर खुला। पहली आयत यहाँ शरीर वाहिद इस्तेमाल हुआ है जो शैतान को जाहिर करता है, लेकिन वो वाहिद से जमा में जल्द तब्दील हो जाता है जब वो कहता है कि उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबब मुझसे लड़े हैं। सारी कौम मसीह के खिलाफ थी सलीब के उन हैबतनाक घंटों के दौरान। सो आपने मसीह के कौम के हाथों मिलने वाले दुखों की तरफ इशारा किया। गोया ज़बूर में दाऊद के हालात और दाऊद पर होने वाले मजालिम को एक नबूवती अक्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो मसीह को कौम से मिलने वाले दुखों का अक्स है जिनकी रहनुमाई शैतान ने की। बिल्कुल। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। ज़बूर की किताब से ज़बूर नंबर 109 मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। ए खुदा मेरे महमूद, खामोश न रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जुबान से मुझसे बातें की हैं, उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। भाई यूसुफ वो खुदा से रजू करता और पुकारता है कि ए खुदा मेरे महमूद। फिर कहता है क्योंकि शरीर और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। मेरे महमूद खुदा के खिलाफ वो दुश्मनों की बाबत कहता है जिन्होंने अपना मुंह मसीह के खिलाफ खोला। मसीह के सलीब पर जाने से पेशतर उसकी जिंदगी में यह कब हुआ कि उसने सताइश की जबकि वो मसलूब होने जा रहा था? वो वाहिद हवाला जहां मसीह की सताइश करने का जिक्र है। यकीनन ये बात तो यकीनी है कि उसने बहुत सताइश की जो अनाजील में दर्ज नहीं, सिवाय मत्ती 26 और मरकस 14 के, जहां पर लिखा है कि फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए और हमने देखा कि बालाखाना में वो शुक्रगुजारी करके बाहर निकला, और जब वो बाग में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दुआ की। और यहाँ वो कहता है कि ऐ खुदा मेरे महमूद, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। मसीह की ज्यादातर जिंदगी के मुश्किल हालात में सिताइश और दुआ बहुत वाज़ेह है। जो रात उसके दुख की थी, जिस रात वो पकड़ा गया, वो अपने दुख की रात में सताइश कर रहा था। बहुत सारे लोगों का नजरिया है कि मसीह सलीब पर जाने से पहले खौफजदा था और खुदा से बचा लेने की दरख्वास्त कर रहा था, और नतीजे में खुदा ने जवाब दिया, और शायद खुदा ने उसकी जगह उसकी मानंद देखने वाले शख्स को भेजकर उसे मसलूब करवा दिया। इन मनगढ़ंत बातों के लिए क्या कहेंगे? दरहकीकत ना सिर्फ इस ज़बूर का मौजू बल्कि सारी बाइबल का मौजू यही है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जाने बिना बहुत सी बातें कहते हैं जो कि सच में बाइबल की सच्चाई से बहुत दूर होती हैं, जो कि फक्त कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं जो सिर्फ गलत तरीके से सोचते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर मसीह ने बाग में खुदा से वो प्याला टलने की दरख्वास्त की तो इसका मकसद मौत से छुटकारा नहीं बल्कि गुनाह के बोझ से छुटकारा था, क्योंकि वो पाक है। लेकिन इसके बावजूद
اس نے کہا لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن اس سے پہلے وہ گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب ہم زبور 118 پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ستائش کیا تھی اور اس نے باغ گتسمنی میں جانے سے پہلے کیا کہا تھا، جہاں اس نے دعا کی، اور یہاں لکھا ہے میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ جب اس نے ان دشمنوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اسے گھیر لیا، اس نے کہا وہ بے سبب مجھ سے لڑے ہیں، اس کے برعکس میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اس محبت کے بدلے نفرت۔ ہمیں مسیح کے دل اور لوگوں کے دل کے متعلق بتائیے۔ مطلب مسیح کی صلیب بذات خود، پہلے مسیح کی شخصیت اور پھر مسیح کی صلیب نے کامل فرق کو ظاہر کیا۔ کالے کوئلے کا مقابلہ شفاف اور چمکدار ہیرے سے ہوا، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے دلوں میں مسیح کے لیے بہت زیادہ نفرت بھری تھی، اور کسی نے کہا نیکی کا جواب نیکی سے اور بدی کا جواب بدی سے دو۔ یہ دراصل انسانی فطرت ہے۔ بدی کا جواب نیکی سے دینا دراصل یہ خدا پرستی کا اصول ہے اور ہماری مسیح نے یہ کیا، لیکن نیکی کا جواب بدی سے دینا یہ شیطانی اصول ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ کام ان لوگوں نے کیا جنہیں شیطان ہلاکت کی طرف لے جا رہا تھا۔ 6 آیت سے وہ ایک شخص کا ذکر کرتا ہے کہ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے، جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اور پھر بھائی یوسف وہ اگلی متعدد آیات میں اس شخص کی بات کرتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ یہودا اسکریوتی ہے، جس کا حوالہ پرانے عہد نامے میں کم سے کم 3 مرتبہ واضح طور پر دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ زبور 41 میں، جس کا مطالعہ ہم نے پہلے کیا، میرا مطلب کہ 41ویں زبور میں اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کا ذکر یوحنا کے 13ویں باب میں بھی کیا گیا ہے، جہاں لکھا ہے جو میری روٹی کھاتا ہے اور اس نے مجھ پر لات اٹھائی، اور زبور 69 میں لکھا ہے اس کا مسکن اجڑ جائے، اور پطرس رسول نے اس کا ذکر کیا، اور اس کا اطلاق اعمال 1 میں ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد 8ویں آیت میں بھی، اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے، اور پطرس رسول نے اعمال 1 میں بھی اس آیت کو لیا اور اس کا اطلاق یہودا اسکریوتی پر کیا، اور اس کے متعلق آخری حوالہ یہ ہے کہ جب اس نے اس بڑی قیمت کی بات کی جو یہودا اسکریوتی نے لگائی، یعنی چاندی کے 30 سکے، اسی کا تذکرہ زکریا 11 میں ہوا، اور متی 26 اور 27 میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ تعلیم جھوٹی ہے کہ موت کے بعد کھوئے ہوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ یا موقع ہے۔ یہ تعلیم خدا کے پاک کلام کے بالکل برعکس ہے، جس کا واضح بیان ہے کہ خدا کا غضب اس شخص پر قائم رہتا ہے جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا۔ مسیح نے صلیب پر خدا کے قہر کو ہم میں سے ہر ایک کی خاطر برداشت کیا۔ اس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ ہماری نجات کا واحد راستہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی نجات کو قبول کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو خدا کا غضب یقیناً ہم پر گرے گا۔ سو آپ کیا کریں گے؟ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں زبور 109 کی طرف اور مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے ایک سوال۔ جی میرا سوال 18ویں آیت سے ہے۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ اس آیت کو میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہودا کے متعلق بات کرتے ہوئے جیسا کہ آپ نے اشارہ دیا بھائی یوسف، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آپ 18ویں آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اسے لعنت کرنا پسند تھا سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا سو وہ سے دور رہی، اور یہ خدا کی مرضی نہ تھی کہ وہ لعنتی ٹھہرے، لیکن اس نے لعنت سے ایسی محبت رکھی کہ لعنت اس کی جاگیر ہوئی، اور اس نے برکت کو نہ چاہا سو وہ سے دور جاتی رہی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے لعنت کو پوشاک کی طرح پہنا، اور اس نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا جیسے کپڑے بدن کو گھیرتے ہیں،
اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں. اس کا مطلب ہے نہ صرف اس کے بدن میں بلکہ اس کی پوری ہستی میں پھیل گیا، اس کے بدن میں اور اس کی ہڈیوں میں. اور شاید یہ یہاں دوسرا حوالہ حسد کی شریعت کی یاد دلاتا ہے. گنتی 5ویں باب میں جب ایک بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے تو اس کا مقصد فقط بیوی کا اپنے شوہر سے بے وفائی نہ تھا بلکہ پوری قوم کا مسیح سے بے وفائی کرنا تھا. اور میں کہوں گا سب سے گھنونی بے وفائی وہ تھی جو یہودا اسکریوتی نے اپنے مالک کے ساتھ کی چند سکوں کے عوض. سو یہودا کی اس بے وفائی نے ساری قوم کی خداوند سے بے وفائی کی نمائندگی کی. صحیح. لیکن زبور کے آخر میں میری توجہ 30ویں آیت نے حاصل کی، جہاں لکھا ہے، میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوگا تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے. اس آیت اور 6 آیت کے درمیان فرق کی وضاحت کر دیں. تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے دہنے ہاتھ کھڑا رہے. شیطان یہودا کے دہنے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے اور اسی طرح قوم کے بھی، جبکہ خداوند خود غریبوں کے دہنے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیطان جس سے یہودا اسکریوتی نے محبت رکھی اور اس کی پیروی کی، اس کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، اسے برکت نہ دے گا نہ ہی سہارا دے گا. ہرگز نہیں، وہ کسی کا ساتھ کبھی نہیں دیتا. تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے. یہ زکریا 3 کی نبوت میں ہوا جب شیطان یشوع کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوا تاکہ اس کی مخالفت کرے. ابلیس کا کام انسانوں پر الزام لگانا ہے، یہاں تک کہ وہی ان کو گناہوں میں دھکیلتا ہے اور ان پر الزام لگاتا ہے، جبکہ وہ خدا کے متعلق کہتا ہے کہ وہ غربا کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ آخر نہ تھا، کیونکہ خدا خود مسیح کے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن جب ہم زبور 110 کی پہلی آیت پر پہنچتے ہیں، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ. سو مسیح آج خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جبکہ خدا مصلوبیت اور موت کے دن مسیح کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوا اور اسے مردوں میں سے جلایا. سو خداوند مسیح کے دائنے ہاتھ کھڑا ہوا اور اسے اس کے دکھوں کے بدلے مردوں میں سے جلا کر انصاف دیا. اب ہم زبور 110 کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے ہم اس کا موضوع آپ سے جاننا چاہیں گے. زبور 110 کا موضوع ہے بادشاہ اور کاہن. اس زبور کی شروعات مسیح کی الوہیت کے حوالے سے ہوتی ہے. مسیح کی الوہیت کے حوالے سے واضح آیت ہے اور اس کا خاتمہ مسیح کی انسانیت کے متعلق ایک آیت سے ہوتا ہے، اور درمیانی آیت 4 مسیح کی کہانت کے حوالے سے ہے. اور مسیح کی الوہیت میں اس کی کہانت اور اس کی انسانیت دونوں شامل ہیں. یسوع خدا کا بیٹا سب سے بڑا سردار کاہن ہے. مسیح کی الوہیت، مسیح کی انسانیت اور مسیح کی کہانت. میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر. لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند. خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں، کیونکہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھیڑ ڈالے گا. وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا. وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا. آپ نے بتایا کہ شروع کی آیت میں یا اس زبور کی مرکزی آیت میں مسیح کی الوہیت کا ذکر ہے. جی، یہ کس طرح ظاہر ہوا؟ جب داؤد جو اس زبور کا مصنف ہے کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا. اس آیت کے مطابق خداوند کون ہے؟ مسیح ہے. پھر وہ ابن داؤد یا پھر داؤد کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جو مسیح نے قوم کے بزرگوں سے پوچھا اور ان کے پاس جواب نہ تھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے. انہوں نے اسے کہا داؤد کا. یہ تو بڑا آسان ہے. اس نے ان سے کہا کہ داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے. اس کی وضاحت کیسے ہو سکتی ہے وہ نہیں جانتے تھے. لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے لیے مشکل سوال متی 22 میں موجود ہے، لیکن اس کا جواب مکاشفہ 22 میں ہی ہمیں ملتا ہے، جہاں مسیح یہ کہتا ہے کہ میں داؤد کی اصل و نسل ہوں. جواب یہاں ملتا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا، اور خداوند نے ادونی سے یہ کہا کہ جو میرا خدا یا میرا مالک ہے.
کیونکہ میں کہوں گا کہ مسیح وہ خداوند ہے جو بدن میں ظاہر ہوا، جو داؤد کی اصل و نسل ہے۔ وہ اپنی الوہیت میں داؤد کی اصل اور انسانیت کے اعتبار سے اس کی نسل ہے۔ بالکل۔ خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ تیسری آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں لشکر کشی کے دن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ مسیح کی زندگی کے 4 دن ہیں۔ اچھا ہے کہ ہم ان میں امتیاز رکھیں۔ کمزوری کا دن وہ ہے جسے ہم نے پچھلے زبور میں دیکھا، غریب اور حلیم ہے، اور لوگ اس کے خلاف طیش دکھاتے ہیں۔ یہ دن مسیح کی کمزوری کا دن ہے، اور وہ ہمارے پاس انسان بن کر آیا۔ وہ کمزوری میں مصلوب کیا گیا، لیکن خدا اسے تقویت بخشنے کے لیے اس کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوا اور اسے مردوں میں سے جلایا۔ اور اس کے بعد آتا ہے فضل اور قیامت کا دن، اور خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ نجات کا دن جو آج سے 2000 سال پہلے آیا، قیامت کے بعد اس نے کروڑوں کو بچایا۔ اور میں کہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خداوند نے روشن کیا۔ مسیح میں خداوند کی نجات کو قبول کریں۔ آج فضل کا دن ہے، اور فضل کے دن کے بعد ایک دن انتقام کا دن آئے گا۔ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور خدا انتقام کے دن انہیں روندے گا۔ فضل کے دن کے بعد انتقام کا دن ہے، اور جو فضل کے دن کو رد کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جان لیں، اگر آپ فضل کو رد کرتے ہیں تو آپ کو انتقام کا سامنا ہوگا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے آپ کو موقع دیا ہے، لیکن آپ نے ہی اپنا دل سخت کر لیا ہے۔ لیکن انتقام کے دن کے بعد قوت کا دن آتا ہے، جب وہ کہتا ہے لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سو پہلے کمزوری کا دن ہے، اور آخر میں قوت کا دن ہے، جب مسیح ظاہر ہوگا، جیسا متی کے 24ویں باب میں کہا گیا ہے کہ وہ آسمان سے بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، جو پہلی آمد کے برعکس ہے، کیونکہ وہ کمزوری کی حالت میں آیا کہ ایک بچہ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ لیکن کمزوری کے دن کے بعد وہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور بیچ کے 2 دنوں میں فضل کا دن اور پھر انتقام کا دن ہے۔ فضل کا دن آج ہے، کیونکہ خدا توبہ کے ساتھ سب کو قبول کرتا ہے، چاہے اس کا ماضی کتنا ہی برا ہو۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ فضل کے دن کے بعد انتقام کا دن آتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مطلب یہ کہ دنیاوی لوگ جن کے پاس مسیح پہلی بار آیا اور انہیں تیار نہ پایا، وہ تیار نہ تھے، سو ان سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے کہا کہ اس کو مصلوب کرو، میں عید پر تمہاری خاطر کیسے چھوڑوں؟ انہوں نے کہا مسیح کو نہیں تو برابا کو چھوڑ دے۔ یہ ان کا ماضی ہے، لیکن مستقبل میں تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور پورے جوش کے ساتھ تجھے قبول کرنے کو تیار ہوں گے، اور کہیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ لیکن متی 23 میں اس نے ان سے کہا کہ اب سے مجھے پھر نہ دیکھو گے جب تک کہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ سو پچھلا زبور مسیح کی کمزوری کے دن کے حوالے سے ہے، لیکن یہاں وہ اس کی قدرت کے دن کی خداوند کی بات کرتا ہے۔ قدرت۔ پچھلا زبور اس قوم کے حوالے سے جس کی نمائندگی یہودا اسکریوتی نے کی اور ایک دغاباز قوم ظاہر ہوئی۔ یہاں خوشی سے پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خداوند کی رفاقت میں ہیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل میرے لیے وہ خزانہ ہے جس سے میں راہ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ یہ وہ حوالہ ہے جس میں ہر اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہوں جو میرے سامنے آتا ہے، جسے میں ہمیشہ اوروں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہی خدا کے پیغام کو جاننے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے زبور 110 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے ایک سوال۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ ہم نے جانا کہ خوشی سے خود کو پیش کرنے والے تیرے لوگ ہیں، کون ہیں، لیکن پاک آرائش کیا ہے؟
भाई यूसुफ, इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। पाक आराइश, सुबह का बतन, शबनम की मानंद तेरे जवान। आ, इस आयत में हमें दाऊद की तारीख याद आती है। हालांकि वो बादशाही के लिए मसा किया गया था, लेकिन बहुत सालों तक वो रद्द होता रहा। साउल के दिनों में और साउल की मौत के बाद उसने बादशाही की तो सिर्फ 2 कबीलों पर, यहूदा और बिन्यामीन, जबकि बाकी के कबीले बहुत देर से आए। बिलाखिर वो उसके पास आए और मसीह के साथ भी ऐसा होगा। वो बादशाही के लिए मसा किया गया था, लेकिन उन्होंने बराबा को चुना और झूठे नबी को कबूल किया, लेकिन ये कौम रज़ाकाराना तौर पर आएगी। लेकिन लश्करकशी के दिन तेरे लोग खुशी से पेश करते हैं जब वो जलाल में जाहिर होता है। पाक आराइश, और अगर हम उन्हें खुशी से आने वाले लोगों के तौर पर देखें तो ये दिल से की जाने वाली कुर्बानी है, लेकिन उनकी इस कुर्बानी में एक मुकद्दस जीनत भी है या पाक आराइश है, जो एक काहिन की इम्तियाजी खासियत है। एक काहिन जिसकी पोशाक मैली है, कपड़े नापाक हैं, वो ज़बिया गुजरानने का अहल नहीं है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग यहूदी फिरके के मजहबी तरीके की तकलीद करते हुए सफ़ेद लिबास और सफाई का ख्याल रखते हैं। जहां तक हम मसीहियों की बात है, हम बहुत ख्याल रखते हैं या खुदावंद बहुत ख्याल रखता है, लेकिन दिल की सफाई पाक आराइश का, ना कि बैरूनी सफाई और सुथराई। और सुबह के बातन से यह हमें एक नई सुबह और नए दिन की तरफ एक इशारा देती है। जी हाँ, एक नया दिन जिसमें आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों से शिफा होगी। और इस शायराना मुसव्वरी में उसने तसव्वुर किया कि सुबह एक माँ है जिसका बातिन है, कि सुबह के सुबह बातन से शबनम की मानंद। शबनम कसरत और कुव्वत और हरकत की बातें करती और ताजगी की भी। तेरा जवान शबनम की मानंद है। वो जवान है जो मसीह को पूरे दिल से बादशाह मानकर आएंगे। यहाँ वो कहता है कि सुबह के बातन से, एक नए दिन के आगाज से, जवान जाननिसारों की एक बहुत बड़ी तादाद दाऊद को नहीं बल्कि इब्ने दाऊद को बादशाह मानकर आएगी। दरअसल ये दिन ना सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए गैर मामूली दिन होगा। और मसीह की बादशाही की एक खासियत दायमी जवानी होगा, दायमी कुव्वत। उम्र वहां न ढलेगी और उसका कोई अखीर ना होगा। इंसानी बादशाहों की शुरुआत और इख्तिताम है और वो जल्द चले जाते हैं, लेकिन मसीह की बादशाही में जवानी दायमी होगी। बिल्कुल। चौथी आयत में लिखा है, खुदावन ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मलके सिद्दीक के तौर पर अब तक काहिन है। आपने पिछले हिस्से में मसीह की अलूहियत की बात की और यहाँ मसीह की कहानत की बात है कि तू मलके सिद्दीक के तौर पर अब तक काहिन है। इससे क्या मुराद है? मिल्की सादिक का तस्करा पुराने अहदनामे में सिर्फ 3 आयत में हुआ है, पैदाइश 14 में और यहाँ चौथी आयत में, और एक और आयत है। लेकिन इस शख्स पर इब्रानियों के खत के 3 अबवाब में वाज़े तौर पर बात हुई। देखें, अगर हम चाहें तो हम मिल्की सादिक की कहानत पर बहुत सी किताबें लिख सकते हैं, और मैं कहूँगा कि पैदाइश की किताब की सिर्फ चंद ही आयत उसकी शख्सियत के बारे में बताती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ इस पर जोर दिया गया है कि मिल्की सादिक के तौर पर ये एक बड़ा ओहदा है जिस पर वो शख्स फाइज है। मतलब उसने अपनी कहानत किसी से हासिल नहीं की और ना उसने अपनी मौत पर इसे किसी और को सौंपा। यानी मिल्की सादिक की मौत मिल्की सादिक के तौर पर और उसके बाद और कोई नहीं आया। अक्सर पादरियों की तकरीब में ये जुमला कहा जाता है कि तू मलके सिद्दीक के तौर पर अब तक काहिन है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये एक झूठा है जो कहता है कि तू हमेशा के लिए काहिन है, और ये वो शख्स है जो कि बादशाही करता है और उसकी कहानत का आखिर ना होगा। ये शख्स कौन है जिसके मुतालिक हम इब्रानियों के खत में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, और ना ही उसने किसी और को सौंपा? ये शख्स कौन है जिसके मुतालिक हम इब्रानियों के खत में वाज़े तौर पर ये पढ़ते हैं कि ना ही उसने अपने आप को किसी और को सौंपा? ये कौन है? जैसे इब्रानियों के खत में 3 कस्में हैं। गजब की कसम, चूंकि मैंने अपने गुस्से में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। फिर खुदाम ने अब्राहम से कसम खाई कि मैं यकीनन तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा। गजब की कसम है और बरकत और कहानत की किस्म है, जो जमानत है कि गुस्सा हम तक नहीं पहुंचेगा और बरकत हम पर ठहरेगी। फिर मसीह की कहानत का ओहदा है बतौर मलके सिद्दीक। मैं चाहूंगा कि आप आखिरी यानी 7वीं आयत पर तबसरा करें। वो राह में नदी का पानी पाएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। भाई यूसुफ, यहाँ वो किसकी बात कर रहा है? ये ज़बूर मसीह की बात करता है। ये मसीहा का मज़मूर है।
اور اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ فرما بردار تھا اور ندی کا پانی پینے کے لیے آپ کو سچ میں جھکنا پڑتا ہے، آپ کو جھکنا پڑتا ہے، اور وہ جو خداوند کی مرضی کے آگے نہیں جھکتا وہ ضرور اپنا سر بلند کرے گا۔ یہ اس کا پہلا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے دوران مسیح جو کہ سارے جلال کا مالک ہے، وہ ہر بات میں اس کی خوشنودی کا طالب رہا، اور میں کہوں گا کہ اس کی راہیں دکھ کی راہیں تھیں، اور جب لازر کی بہن مریم اس کے قدموں میں بیٹھی، جب اس نے اس کا ایمان دیکھا کہ ایک بندہ ایک مفلوج کو میرے پاس لایا ہے، جب صوبیدار نے اس سے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، فقط زبان سے کہہ دے، ان جھلکیوں نے مسیح کو گلگتا کی راہ پر بہت زیادہ تسکین بخشی۔ سو وہ راہ میں ندی کا پانی پی رہا تھا۔ وہ جو پانی پینے کو جھکتا ہے یقیناً سر کو بلند کرے گا۔ خوبصورت وضاحت، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ پرانے عہد نامے کے نشانات جن کی وضاحت بعد ازاں نئے عہد نامے میں کی گئی ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست اور ثابت ہے، اور صلیب کا واقعہ کوئی اتفاق نہیں، نہ ہی خداوند کا دردناک انجام ہے، بلکہ وہ اس کا منصوبہ تھا۔ وہ جو خداوند کی مرضی کے آگے جھکتا ہے، خداوند ضرور اس کے سر کو لوگوں کے سامنے بلند کرے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں فضل کے دن کے لیے، فضل کے در کے لیے جو اب تک کھلا ہے۔ وہ بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، کیونکہ دروازہ جلد بند ہونے والا ہے اور انتقام کا دن آنے والا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ بہت کا بھی شکریہ شکریہ۔ بھائی۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ سہا، اور اس نے لوگوں سے محبت رکھی، لیکن لوگوں نے اس کی محبت کا جواب نفرت سے دیا، اور وہ بھلائی پیش کرتا رہا، لیکن انہوں نے اس کی محبت اور بھلائی کے بدلے نفرت پیش کی، اور در حقیقت مسیح نے لوگوں سے ذلت کو پایا، لیکن باپ نے مسیح کا وقار قائم رکھا، اس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور اب وہ آسمان پر اس کے دہنے ہاتھ ہے، اور ایک دن ظاہر ہو کر دنیا میں پورے دبدبے کے ساتھ بادشاہی کرے گا۔ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے گا، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ آج ہم نے جانا کہ آج ہی فضل کا دن ہے، اور آنے والا دن انتقام کا ہے۔ اگر آپ کا فضل کے دن کوئی حصہ نہیں ہے تو ایک دن انتقام کا ہے۔ فقط مسیح کو آج ماننا ہی آپ کو خدا کے انتقام اور اس کے حضور کھڑے ہونے سے بچا سکتا ہے۔ مسیح کو قبول کریں اور اس کے صلیبی کام کو، مسیح اور اس کے کفارے پر ایمان لائیں، تو آپ ابدی مقبولیت پائیں گے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔